Forming Christ in the Believer. TV Grace International presents the ineffable words of God, the gospel of grace, on the lips of the man, Christ Jesus. Abba Father. आज का मौजू है झूठी साइंस बमुकाबला हकीकी साइंस। सलीब से पहले एक साइंस थी कि पुलिस ने इसे झूठा कहा क्योंकि इसने इंसान की मदद नहीं की। और फिर सलीब के बाद एक सच्ची साइंस है जिसके बारे में पुलिस ने कहा कि वो सच्ची साइंस है, ईमान की साइंस। लेकिन आइए इसे बाइबल से देखें। तीमुथियुस के नाम पहला खत 6 बाब आयत 20 और 21। ओ तीमुथियुस, गॉड जो आपको सौंपा गया है, फजूल बातों से इज्तिनाब करना। आज टेलीविजन पर बहुत सी फजूल बातें सुनने को मिलती है और प्रोग्रामों में और दलाइल झूठी साइंस कहलाने वाली, जिससे बाज ने मुंह मोड़ लिया है। फजल आपके साथ हो, फजल आपके साथ हो। ये वहां नहीं कहता रूह अल कुद्स। तसलीस ये नहीं कहती, ये नहीं कहती, कहते हैं फजल। और फजल क्या है? सच्ची साइंस। देखें कि रोमियो 8 में ये क्या कहता है। याद रखें कि एक सच्ची साइंस और एक झूठी साइंस है, और झूठी साइंस वही है जो दुनिया जानती है। ग्रेस मिनिस्ट्री में बढ़ना दुनिया की वाहिद वजारत है जिसने सच्ची साइंस सुनी है। तो आप साइंसदान हैं, आपके पास हकीकी साइंस है। और अगर आप इस साइंस को काम करने देते हैं तो तमाम साइंस नाकाम नहीं होती, आपके लिए काम करेगा। देखो वो इस साइंस के बारे में क्या कहता है, क्योंकि इस साइंस के लिए, कानून के लिए क्या नामुमकिन था। ये झूठी साइंस है। मूसा का कानून जिसकी वजह से तमाम गिरजाघर आज रहते हैं, जो नामुमकिन था। वो कहता है मुश्किल, आप नहीं कर सकते, कोशिश ना करो किसी और तरीके से जीना, क्योंकि ये नामुमकिन है। कानून के लिए क्या नामुमकिन था? क्योंकि वो जिस्मानी तौर पर कमज़ोर था। खुदा अपने बेटे को वैक्सीन की शक्ल में भेज रहा है। वैक्सीन गुनहगार जिस्म की शक्ल में, और गुनाह के लिए इसने जिस्म में गुनाह की मजम्मत की ताका शरीयत की रास्तबाजी हो। हम में पावरी हो जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि हकीकी इल्म यानी रूह के मुताबिक चलते हैं। तो दुनिया, इसे धोखा दिया गया था पेड्रो की तरफ से। वेटिकन पहला पोप, पूरी रोमन पापुसी। मैं आपको धोखा देता हूं क्योंकि मैं अब से हकीकी साइंस छुपाता हूं। जबरदस्त जुर्म। ऐसा लगता है जैसे कोई अपनी जान दे रहा हो। एक तिर्याक दरियाफ्त करने के लिए, किसी अजीज को बचाने के लिए एक दवा, और ये इस तक कभी नहीं पहुंचती। इसने अपनी जान देने के बाद इस तक कभी नहीं पहुंचता। लेकिन उन्हें दूसरी आम चीजें मिलती हैं जो काम नहीं करती है। दो 2000 साल तक उन्होंने झूठी साइंस से दुनिया को धोखा दिया, और मजहबी लोग कसूरवार हैं। और फिर कहते हैं उनके बारे में बुरा न कहो रसूल। आप उनके बारे में बुरा बोलते हुए बारे लगते हैं। क्या आपके बेटे को मारने वाले के बारे में बुरा कहना बुरा है? वो कातिल हैं। मैं ईमानदारी से, जब मेरे हाथ में ताकत होती है, जब मेरे तमाम दुश्मन मेरे कदमों पर खड़े होते हैं, मैं बदतमीजी करने जा रहा हूं। दरहकीकत देखो, हिटलर मेरे साथ ही रहने वाला है। मेरा मतलब है रूहानी पहलू में। मुझ पर यकीन ना करें। अरे नुकसान।
کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کس دور سے گزر رہی ہے؟ دیکھو ابھی تم وہ سب زلزلے سونامی دیکھ رہے ہو، اب سمندری طوفان دیکھ رہے ہیں، یہ سب اس کی وجہ سے ہے۔ ہم نہیں ہیں، ہم ہلکی پھلکی بات نہیں کر رہے ہیں۔ ایک جھوٹی سائنس نے دنیا کو دھوکا دیا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ مٹھی بھر لوگ تھے لیکن وہ باطل کے ساتھ بڑھ گئے؟ یہ غلط طور پر بڑھ گیا۔ اور پھر تصور کریں کہ قانون کے لیے کیا ناممکن تھا کیونکہ وہ کمزور تھا۔ آپ کا گوشت کمزور ہے۔ اگر آپ کمزور ہیں تو آپ نا امید ہیں۔ اسی لیے پولیس رومیو میں خیر مجھے یہاں چند مزید آیات پڑھنے دیں، اس کا انتظار کریں۔ رومی 10:2 ہاں رومی 10:2 کیونکہ میں ان کی گواہی دیتا ہوں کہ ان میں خادی کے لیے جوش ہے لیکن ان کے جوش کے مطابق نہیں۔ کیا آپ کو خدا کے لیے غیرت ہے؟ ارے یہ لوگ جو مجھ سے لڑتے ہیں، میں کیتھولک اپوسٹولک رومن ہوں، میں خدا سے پیار کرتا ہوں اور آپ انہیں ہمارے خلاف لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں اور وہ حسد کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو ہماری مخالفت کرتے ہیں ان میں زبردست جوش ہے۔ نہیں وہ غلط ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس صرف سچائی ہے، ان میں زبردست جوش ہے لیکن مطمئن نہیں۔ اور اگر یہ سائنس کے مطابق نہیں ہے، تمہیں کیا فائدہ ہوا کہ تم مجھ سے بہتر کہتے ہو؟ آپ کہتے ہیں کہ میں غلط ہوں اور آپ حسد کرتے ہیں لیکن یہ سائنسی نہیں ہے اور یہ انسانوں کے لیے کام نہیں کرتا۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اتنے لوگ اس کی پیروی کیوں کرتے ہیں، ٹھیک ہے یہ اپنے آپ سے پوچھیں۔ لوگ بے وقوف نہیں ہیں اور اس وزارت میں ایسے لوگ نہیں ہیں۔ اسے نہ پہننے اسے استعمال نہ کرنے اس جگہ نہ جانے کے بارے میں یہاں کوئی جنون نہیں ہے، یہاں کوئی جنونیت نہیں ہے۔ اگر جنون نہیں ہے تو لوگ کیوں بڑھتے اور اضافہ کرتے رہتے ہیں؟ وہ کچھ تجربہ کر رہے ہیں۔ وہ کیا تجربہ کرتے ہیں؟ سائنس ان کی زندگیوں میں کام کر رہی ہے، کچھ کام کر رہا ہوگا۔ میں ان کو جواب دیتا ہوں اچھا دیکھو یہاں کیا ہو رہا ہے، لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ کام کرتا ہے۔ اپنے آس پاس کے لوگوں سے درج ذیل پوچھیں آپ کو یہ خوشی کیوں محسوس ہوتی ہے؟ ان میں خدا کے لیے جوش ہے۔ آیت کو دوبارہ اسکرین پر رکھیں۔ ارے وہ پینٹیکوسٹلز جو مجھ پر تنقید کر رہے ہیں اور میں تم سے کہتا ہوں کہ دیکھو میں تم پر گواہی دیتا ہوں کہ وہ خدا کے لیے جوش رکھتے ہیں لیکن علم کے مطابق نہیں ہے۔ درحقیقت وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ میں ابھی کس بارے میں بات کر رہا ہوں۔ دیکھو وہ مجھے سائنس کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنتے ہیں اور وہ یہ بتانے کے قابل ہیں کہ میں ناسا سے وابستہ ہوں۔ وہ کہنے جا رہے ہیں وہ وہاں کیپ کی نورل میں کورس کر رہا ہوگا کیونکہ وہ اتنے جاہل ہیں، اتنے بند ذہن ہیں کہ جب ہم ان سے ختنہ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بچوں کی شرمگاہ پر کیے جانے والے طریقہ کار کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ میں کسی جسمانی چیز کے بارے میں بات کر رہا ہوں، وہ نہیں سمجھتے کہ میں نظریاتی طور پر بات کر رہا ہوں۔ یہودیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ یہودیوں کا خیال ہے کہ ختنہ ایک جسمانی عمل ہے جو بچوں پر کیا جاتا ہے اور وہ نہیں جانتے کہ یہ انجیل ہے۔ انجیل کا جسمانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انجیل کا مطلب نظریہ ہے، ختنہ کا عقیدہ۔ لیکن وہ دن بدن جاہل ہوتے جا رہے ہیں اور آپ امیر تر ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ زیادہ سمجھدار ہیں اور وہ کم عقل ہو رہے ہیں۔ درحقیقت آپ نے اس کے بارے میں کبھی نہیں سنا ہوگا۔ میں جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ارے انتظار کرو، ارے رسول نے وہاں مزید چیزیں چھپائی ہوں گی کیونکہ میں نے اس کے بارے میں کبھی نہیں سنا۔ جھوٹی سائنس بمقابلہ حقیقی سائنس، اور یہ ایک سائنس ہے اور ہر وہ سائنس جو ثابت ہے احترام کیا جانا چاہیے۔ یہ کرنتھیوں کے پہلے خط میں کہتا ہے محبت کبھی ناکام نہیں ہوتی، لیکن پیشین گوئیوں کا کیا ہوگا اور وہ کیا ختم کریں گے؟ اور سائنس کا کیا ہوگا؟ جھوٹی سائنس۔ وہاں وہ زبانوں پر بات کر رہا ہے۔ کون سی زبانی؟ وہ وہاں کیا کہتا ہے؟ کیا ختم ہو جائے گا؟ کیا آپ نے اس پر غور کیا ہے؟ دیکھو میرے پاس زبان بولنے کا یہ تحفہ ہے، میرے پاس برسوں سے تھا۔
لیکن کیا ہوا؟ جب حقیقی سائنس سامنے آئی تو میں نے ہار مان لی۔ میں اب زبانوں میں نہیں بولتا۔ جب آپ کسی وزارت میں لوگوں کو زبانوں میں بولتے ہوئے سنتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹی سائنس پر عمل کر رہے ہیں۔ اس لیے اس وزارت میں ہم زبان سے بات نہیں کرتے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ حقیقی سائنس زبانوں سے گہری ہے؟ اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے آپ کو انجان زبانوں میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے کہ آپ زبانوں میں بات کرتے اور آپ نے کہا او میں اپنی اصلاح کر رہا ہوں۔ جو بے زبان بولتا ہے وہ اپنی اصلاح کرتا ہے۔ یہ خود کو کیسے بناتا ہے؟ مبارک میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو زبانیں بولتے ہیں۔ میں نے زبانوں میں بات کی اور میری اصلاح نہیں ہوئی۔ جب آپ فضل سچی سائنس کو سنتے ہیں تو آپ کی اصلاح ہوتی ہے۔ اسی لیے جب فضل آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کیا تم اس خدمت میں نماز نہیں پڑھتے؟ کیا آپ اس وزارت میں دوسروں کے لیے دعا نہیں کرتے؟ کیا آپ دوسروں پر ہاتھ نہیں ڈالتے؟ کیا وہ زبانیں نہیں بولتے؟ کیوں؟ کیونکہ حقیقی سائنس آ چکی ہے اور علم آپ کو روشن کرتا ہے۔ اپنے لیے دعا کیوں؟ خود ہی کرو۔ کیا آپ میرے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں؟ برا کرم ایسا نہ کریں۔ اگر آپ نماز پڑھنا نہیں جانتے تو آپ میرے لیے کیوں دعا کریں گے؟ آپ میرے لیے دعا کیسے کریں گے؟ بتاؤ کیا کہنے جا رہے ہو؟ رسول کو برکت دے لیکن میں پہلے ہی برکت والا ہوں۔ رسول کی مدد کرو لیکن میں پہلے ہی مدد کر چکا ہوں۔ خیال رکھنا رسول میرے پاس فرشتے ہیں۔ آپ نماز کیسے ادا کریں گے؟ بتاؤ۔ میرے لیے دعا کرو، کوشش کرو۔ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو آپ اپنے لیے کیوں دعا کریں؟ آپ مکمل ہیں۔ برا کرم پادری میرے لیے دعا کریں۔ نہیں، بہتر ہے تم جاؤ۔ میرے لیے دعا کریں۔ بہتر ہے اب دعا کریں۔ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کیا آپ کے پاس اپنے لیے دعا کرنے کے لیے منحصر نہیں ہے؟ میرے بیٹے کے لیے دعا کریں، تو اسے خود کرنے دیں، آپ اس کے لیے دعا کریں جو آپ کا بیٹا ہے۔ بہتر ہے کہ وہ وہی نازل کر دے۔ اسے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہاں نماز نہیں ہوتی۔ یہاں ہم پہلے ہی دعا برکت اور مکمل ہیں۔ سچی سائنس یہ کرتی ہے۔ وہاں کے وہ گرجا گھر جو کہتے ہیں براہ کرم اپنی دعا کی درخواست کو کلش پر رکھنا یاد رکھیں تاکہ ڈیکن اتوار کو اسے مسح کر سکے، تو بوڑھی عورتیں انہیں پہننا شروع کر دیتی ہیں یہ میرے پوتے کے لیے، اور وہ کہنے لگیں وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے وہ درخواست دعا کے خانے میں ڈال دی تھی۔ یہ بچوں کے لیے ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے بچے گڑیا کے گھر میں کھیلتے ہیں۔ تم انہیں کھیلنے کے لیے ایک چھوٹا سا گھر خریدو، لیکن تم یہاں ایسا نہیں کر سکتے۔ جب آپ حقیقی سائنس کی طرف آتے ہیں تو آپ کو اپنے خیالات کو ترتیب دینے کی ضرورت ہوتی ہے جب وہ آپ کے پاس آئیں۔ بولنے سے پہلے آپ کو سب سے پہلے ہر کام کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ انتظار کرو، مجھے یہی کرنا چاہیے۔ آپ سوچنے والے انسان ہیں کیونکہ حقیقی سائنس آپ کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ تمہاری سستی دور ہو جاتی ہے، وہ سب غائب ہو جاتا ہے۔ کسی کو بھی آپ پر ترس نہیں آتا۔ او باپ! واہ! کرنتھیوں کو پہلا خط باب 2 آیت 6۔ پھر بھی ہم ان لوگوں کے درمیان حکمت کی بات کرتے ہیں جو بالغ ہیں، لیکن اس زمین کی، اس زمانے کی، اور نہ ہی اس دور کے حکمرانوں، رسولوں، حکومتوں کی حکمتیں جو گزر رہی ہیں۔ لیکن ہم خادی کی حکمت کو ایک راز میں بیان کرتے ہیں، وہ پوشیدہ حکمت جسے خادی نے زمانوں سے پہلے ہمارے جلال کے لیے مقرر کیا تھا، جسے اس زمانے کے حکمرانوں میں سے کوئی نہیں جانتا تھا، کیونکہ اگر وہ جانتے ہوتے تو وہ جلال کے رب کو مصلوب نہ کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکمت پولیس نے یہاں اس پر مہر ثبت کی لیکن اس کی وضاحت نہیں ہو سکی۔ کسی کو خبر نہ تھی 1973 تک، جب آدمی یسوع مسیح مجھ میں بیدار ہوا۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا۔ اس پردہ نشین کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں بھی ایک مذہبی آدمی تھا۔ یعنی اس وقت کے لیے پردہ کیا گیا تھا، اور اصل سائنس دوڑنے لگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اور اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ خدا کی آخری چھت ہے۔ اس نے اسے اس طرح نکالا اور اس نے اکا نکالا۔
कलसियों 1:26-29। वो राज जो सदियों से पोशीदा था, लेकिन वो अब है वहां नहीं। ये एक अबदी तोहफा है। जब ये कहता है अब, इस वक्त ये अब नहीं था क्योंकि वहां कोई नहीं समझता था। दरहकीकत पुलिस मारा गया और मजीद कुछ मालूम नहीं था। 2000 साल तक वो पोशीदा रहा। वो अब मैं कहता हूं अब है। अभी ये इन औकात में है। वो कहता है वो राज जो ज़मानों और नस्लों से पोशीदा था लेकिन अब तुम पर ज़ाहिर हो गया है। अपने औलिया को, जिसे खुदा ने इस इल्म के जलाल की दौलत से आगाह करना चाहा, इस असरार को। ये यहूदियों में नहीं है। यहूदी यहां नाकाम हुए, लेकिन ये खुदा के लोग हैं। हम सलीब का निशान बनाने और वहां चलने के लिए इसराइल जाते हैं। वहां कुछ नहीं है। गंदी रेत है, बारूद और खून से भरा हुआ। इसराइल क्यों जा रहे हो, क्या ख्याल है? ओ, बेहतर है कि मैं पोर्टोरिको के साहिलों में से किसी एक पर जाऊं। ये शान गैर कौमों में है। गैर कौमों में यहूदियों को भूल जाओ, यहूदी नाकाम हो गए। हमें तुमसे प्यार है और हमें मौसूल होता है कि एक दिन वो इंसान मसीह यसू पर ईमान लाते हैं और वो ईमान के साथ दाखिल होते हैं ताकि उन्हें निजात दिलाएं, रूहानी तौर पर नहीं, क्योंकि रूहानी तौर पर वो निजात पाते हैं। खुशखबरी उनको बचाने के लिए है, फजूल बातें करने से, ताकि वो शिकस्त में नहीं बल्कि हकीकी साइंस में जिंदा रहें। जो आप में मसीह है, ये ऐसा ही है जैसे आप कह रहे हो जूस लुइस आप में है, यानी तालीम। ये होजे लुइस नहीं है, क्योंकि अगर मैं आपके अंदर दाखिल हुआ तो आपको हेपाटाइटिस ए, बी, सी और डी हो जाएगा। ये आप में मसीह है। नजरिया जलाल की उम्मीद, जिसका हम ऐलान करते हैं, हर एक आदमी को नसीहत करते हैं और हर एक को पूरी हिकमत के साथ तालीम देते हैं ताकि वो मसीह यसू में कामिल हो। ये मुश्किल है नाकामिल पेश करना। आप कामिल हैं। रोमियो बाब 2 आयात 17 से 24। ये आपके साथ होता है, इन लोगों को जो झूठे साइंस के साथ हैं। देखो आपकी कुनियत है। यहूदी और अब कानून पर भरोसा करते हैं। 7वें दिन के लोग ईडोंटिस्ट, और तुम खुदा पर फख्र करते हो और आप उसकी मर्जी को जानते हैं और कानून की तरफ से हिदायत की गई है जो आपको मंजूर है, जो बेहतर है। ऐसा ही होना चाहिए। तंबाकू नोशी नहीं, शराब नोशी नहीं, रक्स नहीं, फिल्मों में नहीं जाना। औरत को ऐसा लिबास पहनना चाहिए। आप बेहतरीन को मंजूर करते हैं। ये सोचना बेहतरीन है और आपको यकीन है कि आप अंधों के लिए रहनुमा हैं, अंधेरों में रहने वालों के लिए रोशनी। क्या आपने इन कानूनी माहिरीन को देखा है? तुम ऐसे ही थे। जाहिलों का उस्ताद, अनपढ़ों का बच्चों का उस्ताद। खबरदार, तुम्हारे पास किया है। बच्चों के असातिज़ा बहुत हैं जो कानून में साइंस और सच्चाई की शक्ल में मौजूद हैं। फिर तुम जो दूसरे को सिखाते हो, क्या तुम खुद को नहीं सिखाते? तुम जो तबलीग करते हो कि चोरी न करो, क्या तुम चोरी करते हो? तुम जो कहते हो कि जिना न करो, क्या तुम जिना करते हो? ताव जो बुतों से नफरत करता है, क्या ताव बेहुरमती करता है? ताव जो शर्नता पर फख्र करता है, क्या ताव शर्नता को तोड़कर खादी की बेइज्जती करता है? क्योंकि जैसा लिखा है कि तुम्हारी वजह से गैर कौमों में खुदा के नाम की तौहीन की जाती है। क्या आपको याद है कि हमने पढ़ना शुरू किया था कि जो चीज़ शरीयत के लिए नामुमकिन थी क्योंकि वो जिस्मानी तौर पर कमज़ोर था, तमाम यहूदी कानून दानों के साथ हुआ। वो तमाम फरियसी हमेशा कहते थे, ये मैं हूं, ये तुम हो, और फिर वो कहते हैं, ये नहीं हुआ, लेकिन वो करते हैं। क्योंकि अगर आप कानूनी हैं और आप तनकीद और मना करते हैं, आप वही काम करते हैं। होशियार रहो कि आप किस तरह फैसला करते हैं, क्योंकि ये आपके साथ हो सकता है, क्योंकि फरिश्ते के गिलाफ से जो आपको देख रहा है। और जब आप दूसरे को नीचा देखते हैं तो फरिश्ता कहता है, अरे चिल्लू, इसे थोड़ा सा जायका दो। ये कहाँ कहता है? वाइस 3 आयात 18 और 19 बरा करम इसे देखें। देखो इसने क्या कहा। दरिंदों की बात करते हुए, मुझे नहीं मालूम कि मैंने इसे यहाँ पहले पढ़ा है या नहीं। मैंने दिल में कहा, ऐसा ही है बनी आदम की खातिर, ताकि खुदा उनका इम्तिहान ले और वो देखें कि वो खुद दरिंदों की तरह है। योहना ने वही देखा जो एक हैवान था।
کیونکہ انسان اور حیوان ایک جیسے ہیں۔ جب یوحنا نے اس حیوان کو دیکھا دجال 656 جو دیکھا وہ ایک آدمی تھا، کیونکہ یہ درندوں کی طرح ہے۔ دیکھیں آیت 19۔ کیونکہ جو کچھ بنی آدم کے ساتھ ہوتا ہے اور جو کچھ درندوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ ایک جیسا ہوتا ہے، جیسے ایک مرتا ہے اسی طرح دوسرا بھی ہوتا ہے اور ان سب کا ایک دم ہوتا ہے۔ نہ ہی انسان کے پاس حیوان سے زیادہ ہے کیونکہ سب باطل ہے۔ جس کے بارے میں بات کرتے ہوئے جان نے پتموس پر جو کچھ دیکھا وہ ایک آدمی تھا۔ یہ یسوع مسیح تھا، حقیقت میں ایک آدمی۔ لیکن پھر آج رات کا پیغام ہے کہ آدمی قانون نے اس کی مدد نہیں کی، پہلا عہد اس کی مدد نہ کر سکا، کیونکہ اس کے پاس ایک سائنس تھی جو جسم کی مدد نہیں کرتی تھی، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ قانون کے لیے کیا ناممکن تھا۔ دوسرے لفظوں میں قانون نے یہ کہہ کر انسان کی مدد کرنے کی کوشش کی کہ ایسا نہ کرو، منع کیا، لیکن اس کی مدد نہ کر سکے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جسم کے اعتبار سے کمزور تھا۔ پھر آدمی تھا، وہ لاوارث تھا، وہ یتیم تھا۔ اسی لیے یسوع نے کہا، میں آپ کو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنے کے لیے تسلی دینے والا بھیجوں گا۔ لیکن یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی راستہ نہیں تھا۔ چنانچہ مذہب نے ہمیں 2000 سال تک جھوٹی سائنس کی تبلیغ کر کے دھوکا دیا۔ وہاں کے تمام گرجا گھروں میں یہی تبلیغ کی جاتی ہے۔ وہ تمام پادری جو میری بات سن رہے ہیں، جو میری نقل کرتے ہیں، جو اپنا وقت مجھے سننے میں صرف کرتے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ کیا تبلیغ کرنی ہے، کیونکہ وہ اب ان وائزوں پر بھروسہ نہیں کرتے جو انہوں نے وہاں محفوظ کیے ہیں، جو وہ کتابوں کی دکان سے خریدتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ نہیں جانتے کہ وہ جھوٹے سائنس میں ہیں، اس لیے وہ میرا پیغام لے کر اسے موڑ دیتے ہیں اور اسے مروڑ کر سائنس کو چھین لیتے ہیں۔ اور پھر سائنس اب ان کے لیے کام نہیں کرتی، بلکہ وہ ایک چیٹ لکھتے ہیں جہاں وہ اپنے آپ کو تفریح کرتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو دوسرے ناموں سے پکارتے ہیں۔ لیکن یہ جماعت کے لیے کام نہیں کر رہا ہے۔ وہ نہیں سمجھتے کہ آپ اتنے ثابت قدم کیوں ہیں اور آپ کی خوشی کیوں ہے۔ صحافیوں نے مجھ سے پوچھا، لوگوں میں کیا جذبہ ہے جو آپ پر یقین رکھتے ہیں؟ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں کا جذبہ، اسی لیے وہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ یہ ایک سائنس ہے۔ یہ تبلیغ کا جنون ہے جہاں آپ اقرار کرتے ہیں، آپ ایسی چیزوں کو کہتے ہیں جو گویا نہیں ہوتی۔ میں یہی کرتا ہوں جب میں دیکھتا ہوں کہ چیزیں غلط ہیں، میں کہتا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ کیا تم پاگل ہو؟ تو میں کیا کرنے جا رہا ہوں؟ درحقیقت میں نے کئی سال یہ کہتے ہوئے گزارے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں نے کافی عرصے سے کہا ہے اور کبھی کبھی اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، کیا کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے؟ دیکھو، میں برسوں سے کہہ رہا ہوں سب کچھ ٹھیک ہے، اور بات یہ ہے کہ یہ سب اچھا ہے۔ دیکھو، وہ پاگل پن کام کرتا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ رومیوں کی 7 آیات 21 سے 25 میں کیا کہتا ہے، اور اس کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں۔ تو انسان کا مخمصہ سنو، اگر وہ سچی سائنس تک نہیں پہنچتا، اگر یہ حقیقی سائنس تک نہیں پہنچتی ہے تو یہ وہیں رہتی ہے، جیسا کہ پال کہتا ہے، یہ طے ہو چکا ہے۔ دیکھو یہ کیا کہتا ہے، لہذا اچھا کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھو کون سا مذہب تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ کون میری مدد کر سکتا ہے؟ آپ کی مدد کے لیے وہاں کوئی سپر ہیرو نہیں ہے۔ دیکھو یہ کیا کہتا ہے، اس لیے مجھے یہ قانون معلوم ہوتا ہے کہ جب میں نیکی کرنا چاہتا ہوں تو وہ برائی مجھ میں موجود ہے۔ تصور کریں، بس دیکھو طے ہو گیا۔ تم جانتے ہو مجھے یہ احساس نہیں ملتا۔ یہ ایک قانون ہے، اور یہ 2 مختلف چیزیں ہیں۔ میرا مطلب ہے آپ اچھا کرنا چاہتے ہیں۔ اچھی خبر، آپ نہیں کر سکتے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی لنگڑے سے کہے، کیا تم چلنا چاہتے ہو؟ تم نہیں کر سکتے۔ آپ کسی نابینا شخص کو دیکھنا چاہتے ہیں، تم نہیں دیکھ سکتے۔ تم اندھے ہو، کیا آپ نیکی کرنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ باطن کے آدمی کے مطابق یہی آپ چاہتے ہیں، اچھا کرنا، یعنی تمہاری روح۔ یہ اچھا ہونا آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہیں۔ کیونکہ باطنی آدمی کے بعد میں خدا کی شریعت سے خوش ہوں۔ آپ جانتے ہیں، آپ اسے قبول کرتے ہیں، آپ وہ چاہتے ہیں جو خدا آپ سے مانگتا ہے۔ لیکن ایک اور مسئلہ ہے، لیکن مجھے اپنے اراکین میں ایک اور قانون نظر آتا ہے جو میرے دماغ کے قانون کے خلاف ہے۔ وہ کرتا ہے
وہ مجھے گناہ کی شریعت کے اسیر کر لیتا ہے جو میرے اعضاء میں ہے۔ تو رونا یہاں ہے۔ بدبخت آدمی کہ میں ہوں۔ مجھے اس موت کے جسم سے کون چھڑائے گا؟ میرا مطلب ہے میں نہیں جانتا کہ ایک مذہبی شخص سے اچھے برتاؤ کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے۔ دیکھو، چرچ جانا وقت کا ضیاع ہے۔ ہر ایک کو گرجا گھر جانا چھوڑ دینا چاہیے۔ کیونکہ آپ گرجا گھر کیوں جاتے ہیں؟ ایک آدمی کے لیے کہ وہ آپ سے کہے خود سے برتاؤ کرو، آپ کو اسے کہنا چاہیے میں نہیں کر سکتا۔ لیکن آپ کو برتاؤ کرنا ہوگا کیونکہ میں نے اسے بتایا کہ میں نہیں کر سکتا۔ رب سے وعدہ کرو، میں اس سے یہ وعدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ اگر میں نہیں کر سکتا تو میں کیسے کر سکتا ہوں؟ میں اس سے کچھ وعدہ نہیں کر سکتا۔ میں نہیں کر سکتا۔ پادری کو یہ بتانا میرے لیے بہت جہالت کی بات ہوگی۔ میں برتاؤ کرنے جا رہا ہوں۔ یہ منافقت ہے کیونکہ اس نے صرف آپ کو بتایا کہ برائی آپ کے اندر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی خدا کی خدمت نہیں کر سکے گا۔ لیکن پھر چابی آتی ہے۔ میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ذریعے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ لہٰذا میں اپنے آپ کو دماغ کے ساتھ وہیں سے علم آتا ہے۔ دماغ کے ساتھ میں خدا کے قانون کی خدمت کرتا ہوں، لیکن جسم کے ساتھ گناہ کے قانون کی خدمت کرتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے اب کا گناہ سے بھرا جسمانی جسم اب بھی وہی ہے کیونکہ میرا وہی ہے، لیکن ایک سائنس ہے جسے کہتے ہیں پردہ ہٹا دو کہ کسی طرح بچ جاؤ۔ یہ ایک سائنس ہے۔ میں کوشش کرنے جا رہا ہوں۔ میرے پاس اس کی وضاحت کے لیے الفاظ نہیں ہے، لیکن جو روشن خیال ہوئے ہیں وہ مجھے سمجھتے ہیں۔ یہ ایک سائنس ہے جو آپ کو جسمانی جسم سے الگ کرتا ہے، چاہے آپ اسے جاری رکھیں۔ خدا کا مندر کسی کو نہیں ملا۔ خدا کے مندر لوگوں نے صلیب کے ساتھ سونے سے مختلف مواد سے خوبصورت مندر بنائے، لیکن مندر ان کے بہت قریب تھا اور یہ دماغ ہے۔ تو یہ رب کی دوسری آمد کے لیے مخصوص تھا۔ پھر انکشاف ہوا کہ یہ سوچ رہا ہے، اور جب آپ سوچتے ہیں، نوٹ کریں کہ جب آپ 14 خطوط کی طرح سوچتے ہیں جو سائنس کا دستور العمل ہے، جب آپ ہماری دی ہوئی نصیحت کے مطابق سوچتے ہیں تو کسی طرح آپ جسمانی جسم سے بچ جاتے ہیں۔ یہ وضاحت کرنے کے لیے ایک بہت ہی محدود چیز ہے نا؟ میں نہیں جانتا کہ یہ کیسا ہے، لیکن پولس کہتا ہے کہ یہ حقیقی سائنس ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو جسم سے الگ کر کے ایمان کے ساتھ سوچنے لگیں تو یہ کہہ کر دماغ تمہیں کہتا ہے چیزیں خراب ہیں اور اس کی وجہ سے چیزیں آپ کے لیے خراب ہونے والی ہیں، پھر تم اس سے کہو مجھے وہ سمجھ نہیں آتی۔ اب جانتے ہیں کہ اب جلد ہی مرنے والے ہیں کیونکہ میں اسے وصول نہیں کرتا۔ اخبار کہتا ہے کہ پٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور آپ کو جلد ہی کام کے لیے موٹر سائیکل چلانا پڑے گا۔ اب گناہ میں ہیں، خدا تم سے ناراض ہے، آپ کھو جانے جا رہے ہیں۔ شیطان آپ پر نظر رکھے ہوئے ہے، جہنم آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ آپ کے بچے ناکام ہیں، تو یہ ایسی چیزوں کو بلا رہا ہے جو گویا نہیں ہے۔ یہ حقیقی سائنس ہے۔ سنو، اور کوئی بھی اس کے بارے میں اس طرح کی بات کرنے برتاؤ کرنے کی جرت نہیں کرتا جب تک کہ وہ اس وزارت سے تعلق نہ رکھتا ہو۔ یہ روح کے وعدے کی مہر ہے جو چھٹکارے کے دن کے لیے بند ہے۔ ایک اشر اور ہم اسے پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں۔ اپنے گھٹنوں کو جھکا کر نہ بیٹھیں۔ افسیوں 5:14 یاد رکھیں کہ آپ کے پاس موت کا جسم ہے۔ پولس نے کہا کون مجھے اس موت کے جسم سے چھڑائے گا؟ ہم آپ کو موت کے اس جسم سے آزاد کرتے ہیں تاکہ آپ مختلف طریقے سے رہیں۔ کہتا ہے اس لیے اس نے کہا جاگ جا۔ اس طرح چرچ سو رہا ہے۔
اولیاء اللہ سو رہے ہیں اور انہیں جگانے والا کوئی نہیں، اور موت کے بدن سے اٹھے۔ دیکھو، اگر آپ مر چکے ہیں تو آپ مردوں میں سے کیسے جی اٹھیں گے؟ وہ زندہ لوگوں سے بات کر رہا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے دیکھو مردوں میں سے جی الفاٹے۔ اور کیسے؟ اگر میں مر جاؤں تو میں کیسے اٹھوں گا؟ مردہ آدمی ایسا نہیں کر سکتا، مردہ حرکت نہیں کرتا۔ ہاں، لیکن آپ ایک مختلف قسم کے مردہ شخص ہیں۔ آپ کو اس موت کے جسم سے اٹھنا ہے جو آپ کے پاس ہے، جس نے آپ کو کئی سالوں سے پریشان کر رکھا ہے، اور آپ اسے ہر روز پریشان کرنے دیتے ہیں۔ یہ بری معلومات حاصل کرنا اور آپ شکایت کرنے میں اپنا وقت گزارتے ہیں۔ یہ وہی ہے، یہ وہی ہے، یہ صرف اس طرح ہے جیسے چیزیں ہیں، اور یہ ایک مسلسل شکایت اور شکایت اور شکایت ہے۔ آپ کو موت کے وزیروں کے لیے اور آپ کو موت سے ملتا ہے۔ آیت کو سکرین پر رکھیں، دیکھیں یہ کیا کہتا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے میامی جو سو رہے ہو جگاؤ، اٹھو یار، اٹھو چرواہا۔ اور موت کے بدن سے الفاٹیو جس سے تم روزانہ شریعت سے چمٹے رہتے ہو۔ قانون کے لیے اس لاش پر حکومت کرنا ناممکن ہے، اور جوس لوئس اب کو روشن کرے گا، کیونکہ یہ وہی ہے جو روشن کرتا ہے۔ مسیح کسی کو روشن نہیں کرتا۔ ارے 2000 سالوں سے چرچ میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کون نجات دے گا۔ وہ مندروں میں کہہ رہے ہیں پادری میری مدد کریں، دیکھو پادری میں کمزور ہوں، پادری میرے لیے دعا کریں، میرے گھر میں ایک مسئلہ ہے، میری یہ حالت ہے، اور پادری دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو چرچ میں 2-3 سال کے بعد وہ کہتے ہیں کون میری مدد کرے گا، مجھے کون نجات دے گا؟ دیکھو میں چرچ جاتا ہوں، میں نے کوشش کی، میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، لیکن تم کہتے رہتے ہو کہ مجھے اس موت کے جسم سے کون چھڑائے گا؟ شیطان نے میرے خلاف جنگ جیت لی ہے، وہ ایسے ہی ہے۔ لیکن جب تم مردوں میں سے جی اٹھو گے اور اب سچی سائنس سنتے ہیں جو صرف فضل میں بڑھتی ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں چشمہ ہے، آؤ اور پیسے کے بغیر خریدیں، پانی سے پیو اور تم جینا شروع کرو۔